बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वाचडॉग ऑफिशियल के साथ मैं हूं सदीक साजिद और आप देख रहे हैं इनसाइडर। साबिक वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी आखिरकार जमानत हो गई। और फिर ये कदम तहरीक लब्बैक का मामला, इसको हुकूमत ने जिस तरह हैंडल किया, बल्कि मिस हैंडल किया, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो हैं उठ रहे हैं। इन इशूज़ पर जो है वो हम बात करेंगे मोहसिन बिन बेग साहब से, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क और डेली जनाब। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ताज़ा तरीन यही है, शहबाज शरीफ की जमानत आखिरकार हो गई, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली प्रोसिक्यूशन और नैब खासकर ये इतना लिंगर ऑन कर देते हैं। अब देखिए, इनके ख़िलाफ़ चालान पेश नहीं हुआ, 120 दिन में आपने रेफरेंस फ़ाइल करना है कोर्ट में, लोग 3-3 साल जेलों में रहते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इसमें तो डिले होना ही नहीं चाहिए। नेचुरली इतने अरसे में रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ, जेल में रखने का कोई मकसद नहीं है। तो कोर्ट्स ने मेरे ख़्याल में अभी भी डिले करके बेल की है। ये बेलें जो नैब के लोग हैं, अगर उसमें 120 दिन के बाद रेफरेंस फ़ाइल नहीं होता तो बेल मिलना मुलजिम का हक है और वो होना चाहिए, और जुडिशरी को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। बहुत से लोग, शहबाज शरीफ साहब क्योंकि एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं तो इसलिए उनको बेल फिर भी जल्दी मिल गई है। लोग तो बेचारे 3-3 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, जजेस हज़रात बेल देते नहीं हैं। तो ये जुल्म है। बेल हर शख्स का हक है और वो उसे मिलनी चाहिए बिसाइड देयर क्राइम्स। और अगर प्रोसिक्यूशन अपना लॉ के तहत 120 दिन या जितनी जल्दी वो रेफरेंस फाइल नहीं करते तो जेल में रखने का कोई मकसद नहीं। अच्छा बेग साहब, क्या आप समझते हैं कि इस इनकी जमानत होने से कोई मुल्क का जो सियासी मंजरनामा उसमें कोई फ़र्क है? क्योंकि अब तो शहबाज पहले बाहर आए, अब शहबाज शरीफ आ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज बाहर चली जाएंगी और फिर मुफाहमती सियासत चलेगी नून लीग के अंदर। आप क्या कमेंट करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है जी कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की सियासत करते हैं। वो उनका बयानिया यही है कि मिलजुल कर बैक डोर, फ्रंट डोर, साइड वेज चल के कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए। लेकिन जहाँ तक मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट है कि जी मैं कहीं नहीं जा रही, तो मेरा ख्याल में उसी पे बिलीव करना चाहिए। क्योंकि मरियम ने जो पॉलिटिक्स की शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में, वो सदीक साहब बड़ी उसको पेजराई मिली अवाम में, पंजाब में ख़ासकर। उनका जो बयानिया था वो बड़ा पॉपुलर हुआ, और स्पेशली उनका बयानिया एंटी स्टेट इस्टेब्लिशमेंट जो था उसमें बड़ी जान पड़ी, और उन्होंने क्राउड पुल करना शुरू किया जो कि शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पा रहे थे। तो मैं समझता हूँ मरियम की सियासत तो चलेगी, क्योंकि वो पॉपुलर बयानिया है, लोग उसको मान रहे हैं, लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। शहबाज शरीफ साहब अगर पार्लियामान तक रहें और वो फॉलो करें, और बजाय इसके कि अपनी पॉलिसी को लाने की कोशिश करेंगे, तो वो चलेगी नहीं। क्योंकि उनका जो सॉफ्ट तर्ज़ अमल है टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट, वो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने जब इनको अंदर किया तो उन्होंने कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको अंदर कर दें। तो मैं समझता हूँ कि वो बयानिया टोटल फेल हुआ शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा बेग साहब, द बैक वाले इशू पे आ जाते हैं। इसमें इमरान खान आप खुद भी कह रहे हैं कि जनाब ये मेरे वज़राई मेरा साथ नहीं दे रहे, और इसके हमने अमली मनाज़र भी देखे। पार्लियामेंट में कोई करारदाद पेश करने के लिए वज़ीर तैयार नहीं था। एक प्राइवेट करारदाद पेश की गई प्राइवेट मेंबर की जानब से। ये सारा क्या सिलसिला है? क्योंकि उसके बाद एक अजीब, हर एक का बयान ही मुतज़ाद है। बेसिकली बहुत मिस हैंडल किया जी, और इनको शऊर नहीं है कि हुकूमतें और रियासतें लोगों से वादे करके चीट नहीं करती। ये रियासत मदीना का नाम लेते हैं बार बार। आया रियासत मदीना में औज़ बिल्ला कोई वहाँ पे झूठ पे मबनी सारी रियासत चल रही थी, जैसे आप चलाना चाह रहे हैं। आपने ये मुआहदा तहरीक लब्बैक से किया क्यों? पहली बात, अगर किया था तो उसी वक्त उसको पार्लियामेंट में ले आते और ये सिलसिला ख़त्म करते। फिर आपने तारीख से पहले ही उसको डॉज दे के पकड़ के जेल में डाला, उसको बैन कर दिया तरीके उसको लब्बैक को। और अब जब आपने देखा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब आपने उनके सामने सरेंडर किया टोटल। और अभी भी आप चीटिंग कर रहे हैं। अभी भी आपने जो करारदाद प्राइवेट मेंबर से पेश करवाई कौमी असम्बली में, उसमें एम्बेसडर के निकालने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। बहस की बात की गई।
تو یہ اس سے لگتا ہے کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں طریق لبیک نے فلی طور پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا، آپ نے دیکھ لیا پورا پاکستان انہوں نے یہ سبجیکٹ ایسا تھا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر شخص جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ طریق لبیک نے بھی لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تھیں کہ وہ فراخ دلی سے، محبت سے، رواداری سے، یہ ان کا ہاں انہوں نے جنگیں ضرور لڑی ہیں، لیکن خالی صرف ان جنگوں کا حوالہ نہ دیجیے، ان کی جو سافٹ امیج ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں دنیا میں کوئی ان کے شان میں گستاخی کرے گا تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اپنا ملک ہی توڑ دو، اپنی پولیس مار دو اور پوری ریاست کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں۔ آپ جیسے مہذب دنیا میں پوری دنیا ان کے خلاف جو ہے احتجاج۔ خان صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی میرا اور طریق لبیک کا مقصد ایک ہے، ان کا طریقہ غلط ہے، میرا ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں اس بات پہ خان صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ طریق لبیک کا طریقہ بہت ہی غلط ہے، سڑکیں بلاک کرنا، پورے ملک کو چوک کر دینا، یہ غلط روایت ہے۔ یہاں پہ تو جس نے لیڈر بننا ہوتا ہے وہ سڑکیں بلاک کرتا ہے، اگلے دن مشہور ہو جاتی ہے، یہی کام انہوں نے کیا، یہی کام اس کے والد صاحب نے بھی کیا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن بیگ صاحب اس حقیقت کو بھی پھر ہم تسلیم کریں نا کہ جو لوگ پھر ان کو بناتے ہیں، جو لے کر آتے ہیں، 2017 میں چلے جائیں، ان کن کے کہنے پہ وہ آ کر بٹھائے گئے تھے، اب وہی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان لوگوں نے اس ریاست کو تجربے کر کر کے اس کا بھرکس نکال دیا، یہ ریاست رہی نہیں، اس کو اتنا ویک کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا، کبھی کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کبھی کسی کو لے آتے ہیں، یہ ظلم کیا اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ جو ایشو کل آئے گا قومی اسمبلی میں، نیچرلی اس میں یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے کہنے پہ کچھ بھی ہو آپ اس طرح ایمبیسیڈر کو نہ نکالیں، یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ نے رہنا ہے، آپ آئسولیٹ ہو کے دنیا سے نہیں رہ سکتے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہم جدادیں بیچ کے، مولویوں کی کون سی جدادیں، خیرات پہ تو آپ پلتے ہیں، آپ نے خیرات کے پیسے لے کے کلیکشن کافی لے لی ہیں، تو یہ کہنا کہ جی ہم پیسے منہ پہ ماریں گے، یہ کہنے کی باتیں، نہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، نہ اس قومی دھارے میں آ کے آپ کوئی کام کرتے ہیں۔ آپ نے تو آپ اگر اپنے ذرائع بتا دیں کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں تو لوگوں کو پتا چلے کہ آپ روٹی کہاں سے کھاتے ہیں۔ لیکن جو پھر بنانے والے ہیں ان کا بھی تو احتساب تو ہونا چاہیے نا۔ ملک جنہوں نے بنایا تھا یہ لوگ نہیں تھے جو ان کو بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایسے بات۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو ایکسپیریمنٹ کر کر کے اس ملک کا تباہی پہ لے آئے۔ کبھی آپ ریلیجن کو ایکسپلائٹ نہ ہونے دیں اگر آپ نے ریاست بچانی ہے۔ باہر کی دنیا کی مثالیں دیکھ لیں، ہم 50 کے قریب اسلامی ممالک، کہاں یہ کام ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں ان کی بیکنگ تھی، ان کو بنایا اور یہ جب بھی کسی کو بناتے ہیں وہ ان کے سائز سے بڑا ہوتا ہے، انہی کو ٹکرتا ہے اور وہ ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی گورنمنٹ چیٹنگ کر رہی ہے۔ آپ طریقے لبیک سے جو بھی معاہدہ کرنا ہے، جو ابھی آپ نے معاہدہ کیا، جس کے تحت آپ نے بندے چھوڑے، جس کے تحت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو قلم دم نہ کیا جائے، وہ سارا معاہدہ آپ قومی اسمبلی میں لے کے آئیں، لوگوں کو سچ بتائیں اور پھر لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو طریق لبیک نے کیا غلط ہے۔ ہم بھی پروفٹ محمد کو ماننے والے ہیں، ہم بھی حضور کی خاطر جان دینے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے کہ آپ ریاست کو چیلنج کر دیں اور کھڑے ہو کے اور آپ ریاست کے لوگوں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو اغوا کریں، ماریں، ہزاروں پولیس والے زخمی کر دیے انہوں نے، روڈیں بلاک کی۔ اچھا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ ریاست کا کام ہے، اگر آپ کسی پولیس والے کو اغوا کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو کوئی جوتے نہیں چاٹے گا، میں سمجھتا ہوں اس کو شوٹ کرنا چاہیے، وہ اس کو اپنی ریاست اس کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ قائم کرے۔ لیکن جو پھر ہمارے ادارے ہیں جو جا رہے، یہ بھی ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ خان صاحب کو شاید کمزور کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ خان صاحب کو کیا کمزور کرنا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے۔ یہ جو 4-5 دن ہفتہ پورا یہ جو سارا سین چلا ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس سے خان کمزور ہوا ہے؟ خان تو پہلے ہی کمزور ہے، وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے حکومت کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ وہ بچوں کی طرح معاہدے کر رہے ہیں، پہلے اکڑ رہے تھے، ایک دم لیٹ گئے۔
ساری چیزیں خان صاحب نے تقریر میں کیا کہا، اگلے دن بالکل ٹوٹل سلنڈر کیا. اور اس کا سارا جو دیکھیں اگر آپ اس کو واپس لاتے ہیں، بین اٹھاتے ہیں، وہ ایک بڑی تنظیم بن کے سامنے آئے گی اور وہ اس کو بہت ایکسپلائٹ کریں گے یہ جو طریقے لبیک والے ہیں. دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے اہل سنت وال جماعت کی، ساری ان کی سپورٹ میں جا کھڑی ہوئی ہیں. مقصد یہ ہے کہ ریلیجن کو ذرا سیاست سے سائڈ پہ کریں. جی نعرہ انہوں نے ایسا بنا لیا، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مذہب کو. اللہ کا واسطہ اگر آپ نے اس ریاست کو بچانا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ ریاست اسلام کے نام پہ بنی تھی، اسلام کے نام میں ہی ڈوب جائے. تھوڑا سا رحم کریں اس ریاست پہ اور گورنمنٹ کو اور خان صاحب کو. اور یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں، آئی وش ایم ویل، لیکن ان حالات سے کوئی بچے نہ بچے، شیخ صاحب نہیں بچتے. کیونکہ جس طریقے کے انہوں نے ڈرامے کیے، ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا، اور ان کے ساتھ جو معاہدے کیے وہ سارے چلاکی ہوشیاری دکھا رہے تھے شیخ صاحب. چلاکی ہوشیاری ایک نہ ایک دن پکڑی جاتی ہے. آپ کی پکڑی گئی ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کریں. ترین گروپ کی جانب آ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں 70 کے قریب لوگ ہو گئے، لیکن راجہ ریاض نے بھی کل دعویٰ کیا اور آج جہانگیر ترین نے بھی کہا کہ شہر کے رابطے بحال ہوئے ہیں اسلام آباد کے ساتھ. یہ کتنا کا افیکٹ ہوگا ترین کو؟ کہ ظاہر ہے جو ایف آئی اے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ترین کو جو ہے وہ کلین چٹ مل رہی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا جہانگیر ترین کے خلاف یہ ایک ذاتی سی رنجش ہے خان صاحب کو. اس کے ساتھ خان صاحب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکیں گے یہ پریشر. جیسے طریق لبیک کے سامنے لیٹ گئے ہیں، اسی طرح جہانگیر کے سامنے بھی لیٹ جائیں گے. یہ کہنے کو بڑے دلیر ہیں، میں نہیں، یہ مو بڑکیں شڑکیں، میں دلیر ہوں. بڑا پریشر. بھائی جان آپ 2 منٹ پریشر برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ کہتے تھے نا کہ میں جن کو ڈرا رہے تھے میں ریزائن کر دوں گا، اسمبلیاں توڑ دوں گا. توبہ کرو، یہ اس عہدے کے لیے یہ ہر کام کریں گے. بالکل. اچھا پھر سر اس کا کہ آپ کیا سمجھتے کہ پریشر گروپ بنا ہوا ہے ترین میں؟ نہیں، پریشر نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے لوگ ہیں. نہیں، اندر کے لوگوں کو اور بھی بڑے مسائل ہیں نا جی. وہاں بزدار بٹھایا، بزدار ان کی بات نہیں سنتا. خان صاحب کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس عہدے میں پہنچ گیا ہوں ساری زندگی یہیں رہوں گا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، جہانگیر ہو، علیم ہو، فلان ہو، ڈمکان ہو. ان لوگوں کو اپنی ذاتی رنجش بھی ہے اور نیچرلی جہانگیر کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. خان صاحب نے پہلے کہا میں نہیں ملوں گا. اب آپ دیکھیے گا ملتے کیسے ہیں، کیونکہ خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں بہت جگہ سے اور بالکل لیٹ جائیں گے، سلنڈر کریں گے. تو چلنا پھر بھی انہوں نے نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو بندہ چلنے والا ہو، ریاست چلانے والا ہو، گورنمنٹ چلانا ہو، اس کی چال پہلے دوسرے دن پتہ چل جاتی ہے. اچھا بیٹا صاحب یہ جھوٹ پر مبنی ریاست چلانے کے پروگرام میں. آخری سوال اس کے اوپر، ہم ہر پروگرام میں خاص طور پر جو انسائڈر اس پہ بات کرتے ہیں، ملک کی اکانومی. چوتھا وزیر خزانہ آ گیا. ہم سوال تو آپ سے کوئی نہیں کرتا، آپ خود ہی بتا دیں. دیکھیں شوکت ترین صاحب اچھے آدمی ہیں، میری اچھی دعا سلام ہے ان سے. انہوں نے پہلے عہدہ لینے سے پہلے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے سچ بولا. عہدہ مل گیا، انہوں نے کہا میں نے وہ اس طریقے سے بات نہیں کی تھی، میں نے پچھلی گورنمنٹ سے. میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کو اسی طرح بات کرنی چاہیے. ادروائز تھوڑے دنوں میں بجٹ کے بعد اگر یہ کچھ نہ کر سکے تو فارغ ہو جائیں گے، یہ بھی جائیں گے. کیونکہ اتنی جلدی اکانومی آپ کی نہ بہتر ہونی ہے نہ آپ کچھ دے سکیں گے. ابھی آپ نے یو ای سے منت کر کے $2 بلین ایکسٹینڈ کروایا ہے. خان صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا لون اتارا ہے. حالانکہ میں آپ کو یقین اور وثوق سے اور اتھینٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ ہر ہفتے 250-300 ملین $US بارو کر رہے ہیں 12% پہ 13% پہ، جو کہ اس ملک میں سکت ہی نہیں کہ واپس اس ریٹ پہ پیسے دے سکے. تو اکانومی سب لیکن پکچر تو سب اچھا کی دکھائی جا رہی ہے. وہ پکچر دکھانے میں گھر بنا رہے ہیں جی، وہ تو ہر روز آگے گھر پرانے ہیں. اللہ کی قسم پرانے پروجیکٹوں پہ تختی لگا رہا ہے، ایک گھر نہیں بنا سکتا. وہ جو جہاں پہ جا کے تختی لگائی ہے سرگودا میں، وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ جگہ تھی، وہاں جا کے تختی لگایا. گھر کہاں سے بننے ہیں، کس پیسے سے بننے ہیں، کہاں سے فنڈ آئے گا، وہ ایک جرنیل صاحب کو لگایا ہوا ہے. وہ جرنیل صاحب کو کلو ہی نہیں ہے کہ گھر کیسے بناتے ہیں، کس طریقے سے آپ آپریٹ کریں گے. یہ سب پرانی جگہ جا کے تختیاں لگی ہے. جو پہلے یہاں پہ لگائی ہے وہ 14 سال پرانا پروجیکٹ ہے، اب جا کے وہاں پہ تختی لگا دی.
تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے جو انیشیٹو لیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ 50 لاکھ گھر کا ہے، وہ 1 کروڑ نوکری کہاں ہے؟ آپ نے ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی سارا پروگرام چلایا ہوا ہے، کوئی اکانومی ٹیک آف نہیں کر گی، سب جھوٹ ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں، انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں، آپ کی ایف ڈی آئی فارن فنڈنگ وہ ذرا دیکھ لیں کہ کیسے ڈکلائن کیا. تو اکانومی کہاں سے چل پڑی جی؟ کوئی تیل نکل آیا، کوئی سونا نکل آیا آپ کا، سوائے آپ کے جھوٹوں کے. اور کہتا ہے ریاست مدینہ بناؤ. ریاست مدینہ جھوٹ پر مبنی تھی. آپ کو شرم آنی چاہیے یہ نام استعمال. مذہب کو مت ایکسپلائٹ کریں، اور مذہب کو جس نے ایکسپلائٹ کیا اس ملک کی تباہی ہوگی. بہت شکریہ بیگ صاحب. اسی بات پہ اختتام کریں گے کہ خدا را اکانومی ہو یا کوئی بھی قومی ایشو ہو، سچ بولا جائے، قوم کے سامنے سچ لایا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.